अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आज हमारे सबक का आगाज़ होगा पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ आयत नंबर 6। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वकज़ालिका यजतबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीसी व युतिम्मु निअमतहू अलैका व अला आलि याक़ूबा कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ा इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। अच्छा, अब इस आयत का तर्जुमा ये है कि इस तरह इस ख्वाब के मुताबिक, यानी अब क्या हो रहा है कि ताबीर बता रहे हैं हज़रत जो याक़ूब अलैहिस्सलाम है ना, अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें ख्वाब सुनाया है तो वो उसकी तावील कर रहे हैं, उसकी ताबीर बता रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि तुम्हारा जो परवरदिगार है तुम्हें दीन के लिए मुंतखब करेगा। ठीक है, और तुम्हें उन बातों का अंजाम सिखाएगा और तुम पर और आले यक़ूब पर अपनी नेमत को ऐसे पूरा करेगा जैसे वो इससे पहले तुम्हारे दो बापों यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक़ पर पूरी कर चुका है। दो बाप किस तरह से? इसहाक़ अलैहिस्सलाम तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दादा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो परदादा थे। ठीक हो गया। फिर अल्लाह ताला आगे कहता है कि इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, के बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। अब सैयदना याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ख़ुद जो नताइज निकाले और सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये वो बताए, वो ये थे कि सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला अपने दीन की खिदमत का काम लेगा और उन्हें तावीलुल अहादीस सिखाएगा। ठीक है, तावीलुल अहादीस से मुराद सिर्फ़ ख्वाबों की ताबीर नहीं बल्कि हर बात के मौका महल को समझना, मामलात के नताइज को फ़ौरन परख लेना। ठीक है, और अल्लाह के इरशादात के मज़ामीन की तह तक पहुँचना, ये सब कुछ इसमें शामिल है। अब ये इस चीज़ को अगर आप इस तरह से समझें ना कि आज भी ताबीर तो ख्वाब की हर कोई बता देता है, लेकिन तावील कोई नहीं बता सकता। तावील बहुत कम लोग बताते हैं कि मौका महल के मुताबिक या उस बंदे के हिसाब किताब के मुताबिक उसको किस तरह से मामलात को लेकर चलना है, ये चीज़ें जो हैं वो कोई नहीं समझ सकता। कम लोग जो हैं इसका शऊर रखते हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला के इरशादात के मज़ामीन की तह तक पहुंचना भी जो है ना, ये बड़ी हिकमत की बात है कि अल्लाह ताला जो इल्हाम कर रहा है, जो ख्वाबों के ज़रिए आपके दिल में डाल रहा है, उसका नतीजा क्या होगा और आपने किस तरीके से इसको इन हालात में चलना है या कैसे इसकी तदबीर करनी है। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आगे आपको बताया कि जब मिस्र में कहत आएगा तो उसकी ख्वाब की ताबीर के साथ साथ उन्होंने तावील भी की कि इस ख्वाब के अगेंस्ट किस तरह की हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाए कि इसके कम से कम जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स पहुँचे। ठीक हो गया, इसको तावील बोलते हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि कम लोग हैं जो ताबीर भी बता सकते हैं और ताबीर के साथ साथ तावील भी जो बता सके। यह हमें कुरान से ही पता चल रहा है। ठीक है, और तीसरी जो बात वो ये कि अल्लाह ताला उन्हें नेमत नबूवत से सरफराज करेगा, यानी नबूवत भी मिलेगी और नबूवत जिस तरह के पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिली है और सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता की है। अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि हज़रत यूसुफ़ से क्या क्या रिश्ता था। सबसे पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अब्बू जो हैं वो याक़ूब अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम के अब्बू इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के अब्बू इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया, ये इस तरह से इनकी ख़ानदानी चेन भी चलती है और कुरान से हमें पता चलता है। ठीक हो गया, फिर उसके बाद आप ये देखें कि सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है ना, इस सबसे ज़्यादा मुकर्रम है इन आयात के हवाले से। अगर हम देखें ना,
اس آیت کی اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہم تک پہنچتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مکرم کون ہے، یعنی عزت والا اور بڑا مکرم ہو، جس کی ہر طرف عزت ہو، کرم والا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے، ٹھیک ہے، متقی ہے، اس کو وہ کون ہے؟ وہ کرم والا، اس پہ اللہ کا کرم ہوا ہے اور وہ مکرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں پوچھتے، یعنی اس لحاظ سے نہیں پوچھ رہے، متقی تو اوبیسلی اللہ کے نزدیک ہے، لیکن ہم انبیاء کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے پوتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پڑ پوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ مکرم ہے، ٹھیک ہے۔ ہر نبی کی فضیلت ہے، ہر نبی جو ہے وہ فضیلت والا ہے، ہر ایک کی عزت ہمارے سامنے برابر ہے۔ جو ہم تیسرا پارہ جو ہمیں شروع کی آیت ملی تھی نا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ فضیلت کے تلک الرسول والا جو پارہ آپ نے پڑھا ہے، پارہ نمبر 3، کہ تمام کے تمام جو رسول ہیں وہ برابر ہے، صرف فضیلت کی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت اللہ نے عطا کی ہے، کسی کو کوئی عطا کی ہے، تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، البتہ رتبے کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، اور ہمارے لیے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے اور برابر ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد کان فی یوسف و اخواتہ آیات للسائلین۔ پھر اللہ کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت زیادہ عبرت ہے، نشان عبرت ہے یہ واقعہ، ٹھیک ہے۔ پوچھا کس نے تھا؟ کفار مکہ نے۔ اب یہ پوچھنے والے کفار مکہ تھے جی۔ تو پھر قصہ یہ جو یوسف ہے اس میں سائلین کے لیے یعنی کفار مکہ کے اور جو حالات ہیں اور یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں آپس میں مماثلت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوچھنے والے کیونکہ کفار مکہ تھے اور انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے جواب میں جو سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی حالات زندگی آئے ہیں وہ خود انہی کی حالات پر یعنی پورے کے پورے اسی کے مطابق آنے والے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب کفار مکہ اور برادران یوسف کے جو تقابلی مطالعہ میں جو عبرت کی نشانیاں یا مماثلت پائی جاتی ہے ان کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا جب میں شان نزول بتا رہی تھی۔ تو پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ۔ اب اس میں دیکھیں جب یوسف کے بھائیوں نے، اب یہ یوسف کے بھائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں بات چیت کی ہے کہ یوسف اور اس کا بھائی، آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ان کے سکے بھائی بنیامین تھے، کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ نحن عصبۃ، عصبہ کا مطلب ہوتا ہے طاقتور ہونا، جماعت ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے یعنی بڑا گروہ تھا نا، وہ 10 بھائی تھے جو ایک ماں سے تھے، اور وہ جو بنیامین اور یوسف تھے وہ علیحدہ سے ستیلی ماں کے بیٹے تھے۔ تو کہتے ہیں ہمارے ابو تو نا وہ سری بھول میں ہے، یعنی غلطی کر رہے ہیں، انا ابانا لفی ضلال مبین، کہ سری بھول میں ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ خدمت تو ہم کرتے ہیں اپنے باپ کی، کما کے ہم لاتے ہیں، مشکل کے وقت کام ہم آتے ہیں، اور شفقت اور پیار جو ہے وہ ہمارے باپ کا کون لے جاتا ہے؟ یوسف اور اس کے بھائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہمارے ابو جان ہیں وہ ہماری طرف توجہ کرتے، ٹھیک ہے، لیکن توجہ کا مرکز جو ہے یہ دونوں بھائی بنے ہوئے ہیں، یوسف اور بنیامین بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے ابو کی واضح غلطی ہے۔ لفظ یعنی ضلال مبین کا ایک اور معنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان حقائق کے باوجود ہمارے ابو جان جو ہیں وہ ان دونوں کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن جو ہے بڑے سنبھل کے الفاظ استعمال کرے گا اس میں، اس واقعے میں، اور ویسے تو سارا ہی اسلوب بہت اچھا ہے قرآن کا، لیکن آپ اس میں بالخصوص محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے برائی کو بھی بیان کیا ہے۔ پھر آگے یہ بھائی کیا کہتے ہیں، نقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب کیا کہتے ہیں، لہذا یا تو یوسف کو مار ڈالو یا پھر اسے کہیں دور پھینک آؤ،
اس طرح تمہارا باپ تمہاری طرف متوجہ رہے گا اور پھر اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ اب صالحین کی جو مفہوم ہے نا، یعنی نیک بن جانا، کہ باپ کی توجہ مبذول کرانے کی جو ترکیب ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ باپ ہماری طرف کیسے ہوگا اور ہم کس طرح سے اس کی توجہ حاصل کر سکیں گے۔ پہلی بات ہی انہوں نے یہ کی ہے نا کہ ہمارے ابو ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچی ترکیب پہ کسی طرح ہم یوسف کو منظر عام سے غائب کر دیتے ہیں، یا تو اس کو مار ڈالتے ہیں یا پھر اس کو کسی دور دراز مقام میں پہنچا دیتے ہیں تاکہ وہاں سے واپس نہ آئے۔ اس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ چونکہ اب دیکھیں کہ یہ ایک جلیل القدر نبی کی اولاد ہے، یہ 10 بیٹے بھی۔ یعقوب علیہ السلام کوئی معمولی نبی نہیں ہے، ان کی خوشخبری جو ہے قرآن میں دی گئی۔ آپ دیکھیں کہ جو حضرت یونس سورہ یونس میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا نا کہ جب وہ آئے ہیں فرشتے اور انہوں نے حضرت جو سارہ ہیں ان کو خبر دی ہے کہ بھی ہم آپ کو بیٹے کی خبر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خبر دی ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی بھی۔ تو یہ جلیل القدر نبی کی اولاد ہے، اور ان کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ان کا ضمیر بھی انہیں ملامت کر رہا ہے کہ بھی ہم بھی نیک بنے، پیارے بنے، اچھے بنے، لیکن راستہ انہوں نے غلط اختیار کر لیا۔ اور انہوں نے حال اس کا یہ سوچا ہے کہ پہلے اپنی خواہش نفس پوری کر لیں، یعنی بھائی کو دور کر دیں باپ سے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتے کہ ہم اور زیادہ اچھا کام کریں، برگزیدہ اللہ کے بنیں، متقی بنیں، تاکہ ہمارے ابو بھی ہمیں پسند کرنا شروع کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ بھی پہلے ہم اپنی یہ خواہش نفس پوری کر لینا کہ پہلے یوسف کو جو ہے وہ پیچھے کر دیں اور پھر بعد میں توبہ کریں گے، نیک بن جائیں گے۔ شیطان بھی نا ایسے ہی چالیں دکھاتا ہے، آپ کا بھی غور کرنا، کہ پہلے ہم کوئی گناہ کر لیں، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ میکسیمم دفعہ ایسا خیال لوگوں کے دل میں آتا ہے، جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے اندیشہ تھا کہ یہ ساری چالیں کس کی ہیں، شیطانی چالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ایک اور مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ پہلے تم یوسف کو دور کر دو اور اس کے بعد تم نیک بن جانا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم لوگ یوسف کو ٹھکانے لگا دو گے تو اس کے بعد خود ہی اپنے ابو کو اچھا لگنا شروع ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، اب انہی میں سے بھائیوں میں سے کسی ایک نے کہا ہے کہ یوسف کو مارو نہیں، بلکہ اگر تم کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گمنام کنویں میں پھینکو۔ اسی آیت میں بیان ہوا ہے کہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور وہ سے وہاں سے کوئی یعنی تقطہ بعض سیارہ ان کنتم فاعلین، کہ اس کے بعد ان کو کوئی قافلہ جو ہے نا وہ اٹھا کے لے جائے گا وہاں سے، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کسی اور بھائی نے مشورہ دیا، لیکن اس کے بارے میں جو زیادہ گمان ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا بھائی یہودا، جس کی نسل سے یہودی پھر آگے بنے نا، بنی اسرائیل، تو اس نے یہ مشورہ دیا تھا، اس نے یہ رائے دی کہ اسے جان سے نہ ختم کرو، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کسی دور دراز مقام پر چھوڑ کر آنا بھی آسان کام نہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی کنویں میں پھینک دو جو تجارتی قافلوں کے راستے پر واقع ہے، کوئی قافلہ آئے گا تو اسے اٹھا کر لے جائے گا، اس طرح خود ہی یوسف جو ہے وہ دور دراز مقام پر پہنچ جائے گا اور ہمیں وہاں جانے کی زحمت بھی نہیں پڑے گی۔ اب یہاں آپ نے دیکھنا یہ ساری بات چیت جو آپ نے ابھی سنی ہے، اس میں کیا تھا، اس میں ان لوگوں نے حسد سے مغلوب ہو کر یہ کام کرنا جو ہے نا وہ، اور اس طرح کی ترکیبیں لڑانی شروع کی ہیں۔ اب ایک بات اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسد کو کتنا برا جانا ہے۔ حسد کی ڈیفینیشن اگر میں یہ آپ کو بتاؤں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا تو آپ یہ تمنا کریں کہ دوسرے کے پاس اگر وہی نعمت موجود ہے تو اس کی وہ نعمت چھن جائے یا ضائع ہو جائے، یہ حسد ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔
کہ اگر کسی کے پاس مثلا اچھا ڈریس ہے اور آپ سوچیں کہ اس کا یہ کپڑا یہ لباس کتنا خوبصورت ہے، میرے پاس نہیں ہے، اللہ کرے تو اس کا جو لباس ہے نا یہ جل جائے یا ضائع ہو جائے یا یہ اس میں کوئی ٹک لگ جائے یا یہ اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی، اس کے پاس بھی ایسا نہ رہے، یہ حسد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حسد کی ڈیفینیشن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ حسد اس طرح سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح سے سوکھی لکڑی جو ہے آگ کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ فلق میں حسد سے بچنے کے لیے دعا مانگنے کا کہا ہے کہ لازم آپ لوگ اللہ کی پناہ میں آؤ کہ حاسدوں کے حسد سے بچ سکو۔ تو یہ دعا بھی ہم نے جو سورہ فلق کی ہے نا یہ لازمی مانگنی ہے۔ سورہ فلق جو صبح شام کے اذکار ہیں ان میں شامل ہے، لازمی پڑھنی ہے، اور حسد سے بچنے کی بھی جو ہے وہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی کسی سے حسد نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ساری تجویز سوچنے کے بعد وہ اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگے کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب ابو چونکہ جانتے تھے کہ بچوں کے درمیان حسد آ چکا ہے اور شیطان کوئی بھی چال چلے گا، تو وہ اس لیے ان پر یعنی اعتبار نہیں کرتے تھے ان کے بیٹوں کے اپنے بیٹوں پر کہ وہ یوسف کو ان کے ساتھ جانے دیں۔ اب سیدنا یعقوب جو ہے وہ ان کی اس ساری جو چالیں تھیں یا ان کا کچھ نہ کچھ تو جانتے تھے نا کہ یہ کوئی نہ کوئی چال یا تدبیر ایسی کریں گے کیونکہ دل صاف نہیں ہے۔ تو اب بھائیوں کو بھی پتہ تھا کہ باپ اعتبار نہیں ہم پہ کرتا، تو انہوں نے اس کے لیے انہیں پتہ تھا کہ ہمیں جھوٹ اور مکاری سے کام لینا پڑے گا، تو انہوں نے سب سے پہلا حربہ کیسے وہ اب ان کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں یا اپنی باتوں میں الجھا رہے ہیں، اپنے ابو سے انہوں نے عرض کی ہے کہ آخر ہم اس کے بھائی ہیں، آپ اسے ہمارے ساتھ جانے میں کیوں تعامل کرتے ہیں، ہم پر اعتبار کیجئے، ہم کوئی اس کے دشمن تو نہیں ہے نا، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے بھائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ارسلہ معنا، کہ کل سے غدن، آگے غدن کا لفظ بھی آیا ہے کہ کل سے اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ جنگل کے پھل کھائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ویلعب، یعنی کھیل سے دل بہلائے اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ ہمیں کل سے جب وہ ریوڑ چرانے جائیں گے بکریوں کے جنگل میں، اسی لیے وہ جاتے تھے نا، تو آپ یوں کریں کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کا دل بہلائیں گے، یہ جنگل کے پھل وغیرہ کھائے گا، کچھ ہمارا بھی یہ ہمارے ساتھ بھی مانوس ہوگا اور ہم اس سے مانوس ہوں گے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، تو آپ اسے ہمارے ساتھ جانے دیں، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ لا حافظون، کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ قال انی لا یحزننی، تو یعقوب علیہ السلام جب وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اسے ساتھ لے جاؤ گے تو ایک تو مجھے اس کی جدائی کا رنج ہوگا، پھر دوسرے میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ تم مجھ سے بے خبر ہو جاؤ گے، تو اسے کہیں گے بھیڑیاں نہ کھا جائے۔ اب یہ دیکھیں ذرا، یہ آیت نمبر 13 میں جو خدشہ باپ کو ایک نامعلوم سا خطرہ محسوس ہوا ہے بھائیوں کے اس مطالبے پر، تو یہ آپ کبھی دیکھیے گا کہ پیرنٹس پہلے ہی جو ہے نا اویئر ہو جاتے ہیں، جس بچے کے بارے میں وہ ذرا ہوتے ہیں نا کانشیس، وہ اپنی اولاد کے بارے میں پہلے ہی اویئر ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہ خطرہ نہ کہیں اس کو ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یا یہاں سے حفاظت کرنی ہے وہاں سے کرنی ہے۔ تو بھائیوں کے اس مطالبے پر یعقوب علیہ السلام کو بھی نامعلوم خطرہ محسوس ہوا ہے، اور خطرہ وہی تھا جس کی اطلاع جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کی خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بتا چکے تھے۔ بھائیوں کو تو غالباً خواب کا علم نہیں تھا، تاہم سیدنا یعقوب علیہ السلام کا جو وجدان تھا، جو ان کو ایک نبی ہونے کی حیثیت سے جو ایک عقل، فہم اور یہ اللہ سے جو رابطہ اس کے نتیجے میں جو قوتیں ملی تھیں، وہ یہی بتا رہی تھیں، اور ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بھائیوں کی نیت جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اپنے اس خطرے کو ایسے الفاظ میں ظاہر کیا کہ ان کی اپنی نیت پر بھی شک محسوس نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے تم لوگ اپنے ریوڑ کی حفاظت میں مشغول ہو جاؤ
اور یعنی تم اپنے کاموں میں مشغول ہو، بھیڑ بکریوں کو چرانے میں مشغول ہو جاؤ، تو کوئی بھیڑیا یا درندہ آ کر اسے کوئی نقصان پہنچا دے اور اسے پھاڑ کھائے یوسف کو، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے. اب اس کے جواب میں کیا کہا ہے انہوں نے؟ قالوا لئن اکلہ الذئب. اب کیا کہہ رہے ہیں وہ، کہ کہنے لگے کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھی اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بڑے نقصان میں پڑ گئے. یعنی اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام کے جو والد صاحب ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے جب انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے تو اس کے جواب میں بھائیوں نے کہا ہے کہ ہم 10 جوان ہیں، مضبوط آدمی ہیں، ہم میں سے ہر کوئی بھیڑیا تو چھوڑیں شیر کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے اور اسے مارنے کی ہم طاقت رکھتے ہیں درندے کو. پھر اگر ہم یوسف علیہ السلام کی حفاظت نہ کر سکیں تو ہم یعنی کیسے ہم ایک طاقتور جماعت ہے؟ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں، ہم تو بڑے نقصان اٹھانے والے ہو گئے اگر ہم یہ کام ہی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ پیاری سسٹرز آج کا لیسن. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ یوسف سے صحیح معنوں میں قرآن سیکھنے کی جو ہے وہ ہمت عطا کرے اور عمل کی طاقت عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے حکمت عطا فرمائے، جو حکمتیں قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والوں کو دیتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ہدایت اور شفا کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل صحت عطا فرمائے. جہاں جہاں جو بیمار ہیں مسلمان، اور ہم میں سے بھی جو اسٹوڈنٹس بیمار ہیں یا کوئی ہمارے جاننے والے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامل صحت عطا فرمائے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.